अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज के मेरे ख़ास मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन एडवोकेट और उनके साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल, और हमें तीसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आजकल का जो सियासी माहौल है, अगर इसे गैर सियासी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि सियासत की बजाय गैर सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे से नबर्द आज़मा हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट और अदलिया बराह रास्त आमने सामने हैं और सियासतदान या तो तमाशाई हैं या फिर मुआवनत कर रहे हैं किसी एक फरीक की, तो ये गलत ना होगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज के दिन की जो सबसे अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक सेनेटर है जिनका नाम है फैसल वाडा, जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी सियासी जमात के सेनेटर हैं। वो ख़ुद को भी किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं करते, क्योंकि वो बज़ाहिर किसी सियासी जमात के नहीं, बज़ाहिर एक ताकतवर जमात के नुमाइंदा हैं। तो आइए सुनते हैं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी तारीख़ के एक ऐसे नाजुक मोड़ पे आ रही है कि जिसके बाद शायद पाकिस्तान में अदलिया का वक़ार वैसा न रहे जैसा कि हमारा आइन और कानून तकाजा करता है। सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। तो ये हैं पाकिस्तान के ऐवान बाला के सेनेटर हजरात, जिनमें एक फैसल वाडा भी हैं। और शोएब शाहीन साहब, आपने सुना फैसल वाडा को, क्या लग रहा है फैसल वाडा किस सियासी जमात के नुमाइंदा हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं? ISPR के नाम से एक सियासी जमात पिछले कई सालों से काम कर रही है, लेकिन रीसेंट पास्ट में तो आपने पिछले 1 साल या 2 साल से जो देखा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, या जो पिछले हफ्ते उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उनके स्पोक्स पर्सन है। चलें, ये तो हो गया। ये शवाहिद किससे मांग रहे हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि जज शवाहिद मांगते हैं अफ्रीकन से। अब एक सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो जजों से शवाहिद मांग रहा है। ये क्या कोई जज हैं, क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनको अगर किसी फ़ौज से या किसी इदारे के बिहाफ पे को बात करनी है तो उनका तो अपना स्पोक्स पर्सन मौजूद है ISPR। अगर आपको डेलीगेट की हैं पावर्स उन्होंने नुमाइंदे के तौर पर, या आपको अगर इलेक्शन जिता दिया है, आप समझते हैं कि आप उनके नुमाइंदे हैं, या आपको उन्होंने कोई एक असाइनमेंट दी है, तो फिर तो बात दुरुस्त है। लेकिन कहना कि जनाब आप सबूत लाएं, किस चीज़ का सबूत लाएं? देखें, जजों के मामलात में इंटरफेरेंस ये एक एडमिटेड एंड एस्टैब्लिश बात है। आज तमाम हाई कोर्ट्स ने और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने इस बात को कंसेंसस है, जो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई हैं, आपके सामने है, सब ने कहा है कि नाउ इट इज़ ओपन सीक्रेट के इंसाफ के मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब एक बाबर सत्तार एक इंडिपेंडेंट जज है, और उसके ऊपर जिस तरह प्रेशराइज़ किया गया और जो उनको मैसेज भेजा गया, मुझे बताएं कि उसके अलावा उनको जिस तरह नो कॉन्फिडेंस करके जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशनें दी और उसको उन्होंने डिसमिस किया, पिछले 1 महीने से जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के कागज़ या उनके जो पर्सनल फैमिली के जो मामलात हैं, उनको जिस तरह सामने लाया जा रहा है, ये किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुझे बताएं कि कल अटॉर्नी जनरल ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं जी हमने कोई पैगाम इस तरह दिया और पैगाम इस तरीके से गया। यहाँ से तो ये अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब है पैगाम रसानी हुई है, और किसके ज़रिए हुई है ये भी दारे जज साहब को पता होगा। लेकिन ये सबूत आप जो मांग रहे हैं, ये सबूत तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन के पास आ जाएगा
جس وقت پراسیکیوشن یہ شروع کرے گی، پراسیکیوشن ہوگی اور جو بندہ آئے گا، لیکن پراسیکیوشن بھی تو اٹارنی جنرل آفس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایڈوکیٹ جنرل بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، نامینیٹ کر سکتے ہیں. ججز کو پابند نہیں ہے ان کی اوپینین کے، مگر ایز اے پرنسپل لا آفیسر یہی پراسیکیوٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سامنے آئے کہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. مگر ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت آ جائیں گے، ثبوت آ جائیں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں. ایک جج کا یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے پیغام آیا ہے، کس کے ذریعے آیا ہے، وہ آپ دیکھیں. جو ججز کا خط ہے 6 ججز کا، کون سی چیز ہے جو انہوں نے اس میں چھپائی ہے، کون سی چیز ہے جو اس میں انہوں نے نہیں لکھی. ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں اور اس کو ویڈیو بنائی جاتی ہے. دوسرا جج ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے. تیسرا جج ہے اس کے بیڈ روم سے کیمرے ملتے ہیں. چوتھے جج کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ اس میں بابر ستار بھی شامل ہو گئے. آپ کو کوئی ادارہ تو رہنے دیں جس کی رسپیکٹ ہو. یہ بڑا اہم ایک سوال ہے. ایک ادارے کے پاس ہے طاقت، بندوق، دوسرے ادارے کے پاس ہے ایک ریسپیکٹ، اور اس کا ایک اخلاقی طور پر ایک سٹرونگ، اور آئین اس کو تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمام ادارے ان کے دے ول ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ کی پاورز انڈر آرٹیکل 199 بھی وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، آرٹیکل 187 کی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. میرے خیال میں شعیب شاہین صاحب، آپ کی جماعت کے لیڈر سمیت تمام جماعتوں نے باری باری عدلیہ پر اسی طرح جو ہے ترکش سے تیر چلائے ہیں. تو رانا احسان افضل صاحب، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی مہذب ملک میں اگر ججز کی طرف سے یہ انکشافات کیے جاتے تو اب تک تو وزیر اعظم، اٹارنی جنرل سب استعفیٰ دے کے شرم کے مارے گھر جا چکے ہوتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بجائے اس کے آپ کے وزراء پریس کانفرنسوں میں عدلیہ پہ حملے کر رہے ہیں اور ججوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں. یہ سینیٹر فیصل واڈا جو کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو خطوط کا جو معاملہ ہے ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو جس فورم پہ وہاں ڈسکشن ہونی چاہیے وہاں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ معاملہ اس فورم سے کسی طے تک یا کنکلوژن تک پہنچے گا جو کہ معنی خیز ہوگی، یا جس کے اثرات جو ہیں پھر جس طرح کا وہ اس کے اندر جس نوعیت کا ہے یا جو الزامات کی جو نوعیت ہے وہ کسی کنکلوژن کو پہنچیں گے. دیکھیں، ایک تو اس امید کے ساتھ. دیکھیں، دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جوڈیشری، سب یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کی رینکنگ کیا ہے ڈسپینسیشن آف جوڈیشری کے اوپر. یہ جوڈیشری کی نہیں ہے، یہ آپ کی انصاف کی فراہمی کے نظام کی، پورے نظام کی، جس میں جوڈیشری نہیں، ہاں جوڈیشری نہیں ہے، لیکن حکومت بھی آتی ہے، پولیس بھی آتی ہے، سارے اور پھر یہ ادارہ بھی آتا ہے. یو رائٹ، ٹھیک ہے. وہ اس کی جو ہے وہ رینکنگ. تو اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیں یہ بھی اب آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ جوڈیشری بھی پولیٹیسائز کسی نہ کسی دور میں ہوتی رہی ہے. یہ ہمارا بھی ایک وقت میں دعویٰ تھا. پچھلے جو چیف جسٹس تھے، ہم کہتے تھے کہ وہ بینچ جو ہے فکسنگ ہو رہی ہے، مختلف قسم کی ہم نے باتیں کی، اور ہم نے پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر لا لے کے آئے جس سے تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہم لے کے آئے. تو اسی بنیاد پہ دیکھیں جو کل باتیں جو کی یا پرسوں اٹارنی جنرل نے کی، فیصل واڈا نے کہا کہ ہم ڈبل بدماشی کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب ڈبل بدماشی کریں گے ججوں کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. اس بیان پہ اوپر آپ کیا کہتے ہیں ڈبل بدماشی کے بیان؟ دیکھیں، حکومت کا کام بدماشی کرنا نہیں ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل جی، بدماشی کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. میں اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بدماشی کرنا ہمارا کام ہے. اگر کوئی بدماشی کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ قانون کے مطابق اس کو پروسیکیوٹ کریں. فیصل واڈا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا یہ بدماشی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ ہم ڈبل بدماشی کریں گے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایز اے گورنمنٹ فیصل واڈا کر سکتے ہیں. فیصل واڈا جو ہے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ کریں گے. اگر کوئی بھی بدماشی کرے گا، قانون تو بدماشی کیا ہے؟ اس کے اوپر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ دیکھیں، کہنا کہ میں بدماشی کروں گا اور بدماشی کرنا، اس میں ججوں کو یوں مخاطب کرنا، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ کرائم نہیں ہے لوگوں کو اشتعال دلانا عدلیہ کے خلاف، ججوں کے خلاف؟ اور اگر عدلیہ نہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا اس ملک میں؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر میں جو پوائنٹ میں ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی کہ کمیونیکیشن، انہوں نے بھی کئی کمیونیکیشن تو انہوں نے کہا کہ ہوئی، اور جس نوعیت کا جس طرح کے مسائل اس ملک کو ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، آڈیو اگر کسی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ٹیررسٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی میسیجز کنوے کیے اور اس میسیجز کو کنوے جس طریقے سے وہ کیے گئے، اس بنیاد پہ اگر کوئی ججز کی طرف سے ایسی انہوں نے شک و شبہات اٹھا دیے تو وہ پھر دیٹ از ناٹ آلسو ایکسیپٹیبل، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ بھی ججوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ جس فورم میں یہ معاملہ چلا گیا ہے ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. جو جس فورم پہ وہ معاملہ ابھی ڈیبیٹ پہ اس فورم میں ان واقعات کی تحقیقات بہرحال نہیں ہو رہی تو بس پھر اگر نہیں ہو رہی کسی نے تو کرنی ہے نا. کسی نے تو کرنی ہے. ثاقب رشید صاحب آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں. جسٹس بابر ستار نے جو اب ایک نیا خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایک دھمکی آمیز پیغام آیا کہ بیک آف، یہ لفظ استعمال کیا جسٹس بابر ستار نے. اٹارنی جنرل نے اپنی وضاحت میں کہا کہ نہیں جی وہ اصل میں ہم تو ملاقات میں ان کیمرہ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ایسی کوئی دھمکی نہیں دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اٹارنی جنرل اور جسٹس بابر ستار کسی ایک ہی ایسی ملاقات کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ دونوں تھے یا یہ کوئی الگ الگ ملاقاتیں ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو ملاقاتیں پتہ نہیں دونوں میں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. میسیجز بہرحال جو میسیج ڈیلیور ہوا جو جسٹس بابر ستار جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اور اسی طرح اٹارنی جنرل بھی وہ ملے ہیں یا میسیج دیا ہے کیا ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے. لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات کی بات ہو رہی ہے. اٹارنی جنرل وہ الگ بات کر رہے ہیں اور آپ ظاہراً بھی اگر دیکھیں تو جو جسٹس بابر ستار جو الفاظ لکھ رہے ہیں وہ مختلف ہیں. جو اٹارنی جنرل وضاحت کر رہے ہیں وہ ایک مختلف سینیریو کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ایک تو سینیریو بھی اور ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مختلف واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہے. ایک اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی میرے خیال میں سامنے آ جائے تو بہتر ہی ہے کہ جو لیٹر لکھا ہے 27 اپریل کو جسٹس بابر ستار نے، اس لیٹر کا ایک ہی پیراگراف جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے لیکن اس لیٹر کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، مجھے مل نہیں سکا لیکن پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو اس لیٹر میں جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ بنائی گئی ہے کہ 25 مارچ کو جو ججز نے خط لکھا تھا یہ ساری چیزیں اس سے اٹیچ ہو رہی ہیں. کبھی جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنس، کبھی جسٹس بابر ستار کی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں، کبھی ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے اور منظم مہم چلائی جاتی ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 25 مارچ کو جب ہم یہ خط لکھ رہے تھے تو یہ کانسیکوینسز بھی ہمارے ذہن میں تھے لیکن یہ ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں. پھر آڈیو لیکس کیس میں 4 ادارے جو ہے ان پر ریکیوزل کی درخواستیں جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں جن کو جسٹس بابر ستار نے لکھا یہ فریولس جو ہے وہ ہیں. اور جو بات ہو رہی ہے اس کیس میں بھی وہ بھی جو آڈیو لیکس کیس کی بات ہو رہی ہے. کل کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو تھی اس میں بھی آڈیو لیکس کیس میں جو ریکیوزل آئی تھی اس کو بادی النظر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے لیے جو ہے وہ معاملہ تھا. تو اوورآل جو سینیریو ہے اس سینیریو میں جو گورنمنٹ کی جانب سے جس قسم کی الفاظ اور جس قسم کی بات کی جا رہی ہے، ایک چیز میں صرف یہاں پہ ایڈ کر دوں، کل جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ انہوں نے 2 دفعہ پریس کانفرنس میں یا 1 دفعہ پریس کانفرنس میں رات کسی ٹی وی چینل پہ، اور آج جو طلال چودھری صاحب ہے انہوں نے بھی یہ بات کی. ایک لیٹر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، ہم بھی کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے کوئی لیٹر لکھا ہے لیکن وہ لیٹر میں نے کوشش کی کہ ہائی کورٹ سے پتہ کیا جائے آفیشیلز جو ہے وہاں پہ کہ کوئی لیٹر ایسا آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹر گردش کر رہا ہے اس پہ دستخط بھی نہیں ہے اور وہ لیٹر ریسیونگ کا کسی ڈسٹرکٹ جج کے دستخط نہیں اور یہ گمنام انانیمس لیٹر ہے. اور ہمارے وزراء کو اتنا نہیں پتا کہ انانیمس لیٹر جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس لیٹر کی ریسیونگ کا بھی ابھی کنفرمیشن نہیں آ رہی. بڑی میں نے کوشش کی کنفرمیشن ہو جائے. تو یہ لیٹر کوئی عام بندہ بھی اگر لکھ دے اور وہ اسلام آباد کے G11 سے اس میں ڈال دے پوسٹ باکس میں اور وہ بھیج دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے ایک لیٹر جو ہے. بہرحال یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے اور عدلیہ سے متعلق جس قسم کی حکمران جماعت اور کچھ سیاستدانوں کی طرف سے پریس کانفرنسیں اور بیانات آ رہے ہیں یہ بڑی ہی خطرناک ہے. عدلیہ چاہے سول ہو چاہے عسکری ہو، ان دونوں کا کسی بھی ادارے اور ملک میں وجود لازمی ہوتا ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں.